अंदर की तब्दीली। ये एक बड़ी खुशगवार सुबह का जिक्र है। सर्दियों का मौसम था, बड़ी शिद्दत का जाड़ा था और बड़ी रोशन सुबह तुलू हो चुकी थी। हम डेरे पर मौजूद बाबा जी नूर वाले से इनसे कुछ बातें सुनने की आरजू लेकर बैठे थे। जब मैं आपसे डेरे का या बाबा का जिक्र करता हूँ तो आपको समझने में बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए कि मैं अगर इसकी बजाय ये कहता कि हम एक रोज़ इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिलेशन के लॉन में बैठे थे और हमारे डायरेक्टर मिस्टर बिशिकनी हमको रिलेटेडनेस टू ह्यूमन रेस के बारे में कुछ बता रहे थे, तो आपको समझने में गालबन आसानी होती। बात यह है कि अल्फाज की भी अपनी दुनिया है। पहले वाज़े तौर पर अल्फाज के मानी होते हैं, जैसे गुल के मायनी फूल हैं, या आहन के मायनी लोहा हैं, या बाले जिब्रील के मायनी जिब्रील के पर हैं। लेकिन अल्फाज के मायने के साथ साथ अल्फाज की अपनी एक शख्सियत भी है। इनका एक कदो कामत भी होता है, इनका एक मिजाज भी होता है, इनकी तलखी भी होती है और इनमें शफकत भी होती है, और इनकी सारी शख्सियत और सारी तरतीब जो होती है वो अपने तौर पर पढ़ने वाले और सुनने वाले पर अपना असर छोड़ती है। इसलिए डेरे का लफ्ज़ अपने तमाम कॉनोटेशन के बावजूद हमारी गिरफ्त में इसलिए नहीं आता कि हमने देखा नहीं, हम वहाँ से गुजरे नहीं, वो हमारा कभी मसरफ नहीं रहा। तो हम वहाँ बैठते थे और अपने अपने अंदाज में पाकिस्तान की बेहतरी और भलाई के लिए कुछ तजावीज़ पेश कर रहे थे, कुछ प्रोग्राम बना रहे थे। वहाँ पर मौलवी मूसा ऑफ द मिस्ट्री होते थे, बड़े तेज़ो तर्रार और बड़े दानिश्वर, और अल्लाह ने इनको ऐसा ज़हन रसा दिया था कि बहुत जल्द बात को समझ जाते थे, बहुत जल्द पेश कर देते थे अपनी राय। कोने में हमारे डॉक्टर अशरफ साहब बादाम रोगन निकाल रहे थे। आप यकीन नहीं करेंगे कि डेरे पर चूंकि लोगों का इलाज बिलग़िज़ा होता था, ग़िज़ा देकर बीमारी का इलाज किया जाता था, और बाबा जी ये समझते थे कि अल्लाह ताला ने जितनी भी ग़िज़ाएँ पैदा की हैं, जड़ी बूटियाँ पैदा की हैं, इनमें से हर जड़ी बूटी, हर ग़िज़ा, हर अनाज, हर गोश्त की किस्म एक ख़ास बीमारी के लिए मुफीद है। तो बादाम रोगन जो निकलता था वो मशीन से नहीं निकलता था, क्योंकि वो समझते थे कि मशीन से निकाला जाए तो लोहे के दो पहियों के दरमियान आकर लोहे का कुछ शामिल हो जाएगा और वो खालिस नहीं रहेगा। चुनांचा वहाँ पर बादाम रोगन हाथ से निकाला जाता था। अच्छा, ये बात मैंने जब पहली बार सुनी तो यकीन ना आया। ये कैसे हो सकता है कि एक पहलवान आता है बादाम की गिरियाँ लेकर और यूं दबाता है और चरर एक धार निकलती है, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि वो बादाम को कूटते हैं, कूटकर एक ख़ास टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, फिर इसे परात में रखते हैं और परात का एक हिस्सा ऊंचा कर देते हैं। कुछ तो इन गर्म हुए हुए सीधे बादामों में से कतरे टपकने लगते हैं खुद ब खुद, और कुछ इनको आटा गूंदने के अंदाज में बाद में निकाला जाता है, और वो तकरीबन इतना ही निकल आता है जितना कि एक मशीन निकालती है। लेकिन इसकी रंगत, इसकी खुशबू यकीनन बहुत अच्छी होती है। ये तो मैं दरमियान में आपसे ज़िमनी बात कर गया। तो वहाँ पर जो राय पेश की जा रही थी, इनमें हमने बड़े प्रोग्राम बनाए। जैसे आप हम सब जब भी मिलकर बैठते हैं, पाकिस्तान के बारे में फ़िक्रमंदी का इजहार करते हैं और हम सोचते हैं अगर ये किया जाए तो बेहतर होगा, अगर ये किया जाए वगैरह। तो बाबा जी ये बातें सुनते रहे तो इन्होंने कहा, इंसान को रास्ते पर लाने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जो खराबी हो, जो ख़ता हो, जहाँ जहाँ पर कोई खामी हो, जहाँ पर कोई नेगेटिव पॉइंट हो, इसको दूर किया जाए। सियासतदान और हुक्मरान और जहाँ बान, ये सारे इस तरह से इलाज करते हैं कि जहाँ पर कोई ख़राबी हो, इसे दूर करने के लिए वहाँ पहुँचा जाए। इसको दूर कर सकते हैं या नहीं, ये अब अल्लाह के इख्तियार में है। अंबिया का तरीक़ेकार बाबा जी ने कहा इससे मुख्तलिफ है। वो वहाँ पर जो भी ख़राबी होती है इसको दूर करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वहाँ के रहने वाले इंसानों के अंदर को तब्दील कर देते हैं। जब इनका अंदर तब्दील हो जाता है तो वो खुद ब खुद अपनी इस ख़ता को ठीक कर लेते हैं, अपनी खामी को दूर कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इनको वैसे का वैसा ही रहने दें और इनकी कोताहियाँ दूर करने की कोशिश करते रहें तो अबद तक ये सिलसिला चलता रहेगा, और आप देखते रहेंगे कि आपके यहाँ बड़ी ख़राबी है, इसे दूर किया जाए। तो अंदर का दुरुस्त किया जाना बहुत ज़रूरी है, और वहाँ पर भी यही तालीम मिलती थी कि बाहर से तुम जैसे कैसे भी हो, अंदर से ठीक होना बहुत ज़रूरी है। और जब अंदर ठीक नहीं होगा, इस वक्त तक कोई भी मशीन ठीक नहीं चलेगी। हमारे एक दोस्त थे, इनके अब्बा मखदूम साहब के पास एक कार होती थी क्राइसलर, पता नहीं अब है कि नहीं, ख़त्म हो गई होगी। बड़ी सुबह खूबसूरत सी अच्छी, मखदूम साहब के पास सारे बहावलपुर में नवाब साहिबान के बाद इनकी कारें होती।
ہمارے دوست رفیق ان کے صاحبزادے تھے، وہ کار چلاتے رہے اور ایک عرصہ گزر جانے پر جب اس کا معین وقت آیا تو گاڑی چلنے سے انکاری ہو گئی۔ اب مختوم صاحب نے اسے احتیاط کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عزت و افزائی کے ساتھ اسے ایک چھپڑ کے نیچے اینٹوں کے اوپر کھڑا کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد مختوم صاحب فوت ہو گئے اور رفیق نے یہ سوچا یہ اتنی اچھی کار ہے اور اس کا انداز اور اس کی ساخت بہت بہتر ہے تو اسے چلایا جانا چاہیے۔ تو وہ کوششیں کرتے رہے۔ جہاں سمجھدار لوگ ہوتے ہیں جو بڑے صاحب کی خوشامد وغیرہ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا صاحب ایسے کریں کہ اس کا رنگ بدل دیں، جب تک اس کے اوپر اچھا اور نیا رنگ نہیں ہوگا نا یہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ ہمارے بھی گھروں میں اکثر جب خواتین اصلاح کریں سب سے پہلے کہا جاتا ہے ڈرائنگ روم بدل دیں، کرسیاں ادھر رکھیں، میز ادھر چلا جائے تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اکثر آدمی بھی کہتے ہیں، انہوں نے بھی یہی رائے دی۔ انہوں نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے سارا رنگ اتروا کر اس پر نیلا رنگ کروایا، تب سٹارٹ کی، لیکن سٹارٹ نہ ہوئی، اس لیے کہ نیلے رنگ سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ وہاں کے ایک پٹواری تھے، انہوں نے کہا کہ کرائسلر کا رنگ نیلا نہیں ہوتا، سٹیل گرے ہوتا ہے، عام طور پر یا کالا ہوتا ہے، تو آپ اگر اس پر سٹیل گرے کریں تو اچھا ہے۔ تو سٹیل گرے کروایا گیا، تو پتہ یہ چلا جب تک اس کا اندر ٹھیک نہیں ہوگا یہ نہیں چلے گی۔ ہماری بھی یہی کیفیت ہے، ہم اپنے اوپر سٹیل گرے رنگ کروا کے گھوم رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سیاسی جماعتیں آتی رہتی ہیں، چلی جاتی ہیں، اور ہر ایک یہ دعویٰ کر کے آتی ہے بڑی راستی سے، نیک نیتی سے، کہ جناب ہم آئیں گے تو تمہاری کایا پلٹ دیں گے۔ اچھا وہ آتے ہیں تو ان کا بھی طریقہ کار وہی ہوتا ہے۔ اتنا صبر ان میں ہوتا نہیں کہ وہ انبیاء کا راستہ اختیار کر سکیں اور لوگوں کو تبدیل کر سکیں۔ چھوٹے سے گروہ کو تبدیل کر دیں، نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں چلیے ہم یہ کر دیں گے، یہاں سڑک بنا دیں گے، پل تعمیر کر دیں گے، یہ کوچے آپ کے ٹھیک کر دیں گے، صفائیاں کر دیں گے۔ لگے رہتے ہیں بیچارے، لیکن ہو نہیں پاتا، کیونکہ وہ گروہ انسانی جو اس کجی کے مقام پر رہتا ہے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ مقام ٹھیک نہیں ہوگا، چاہے کچھ بھی کر لیں۔ اور آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر کجی کب، کیسے، کیوں واقع ہوئی۔ وہ یہی سمجھتا رہتا ہے کہ میرے ارد گرد کے ماحول کی ساری خرابی ہے، میری کوئی خرابی نہیں۔ اپنی خرابی پر کوئی غور نہیں کرتا اور وہ ساری ذمہ داری دوسروں پر ڈالتا ہے اور کہتا ہے یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، حکومت کو چاہیے یہ کریں، ان کو چاہیے وہ کریں، بوٹی مافیا کیوں ہوتا ہے، اس کو ختم کیا جانا چاہیے، فلاں چیز کیوں ہوتی ہے، اس کا ازالہ ہو۔ لیکن اگر بیٹھ کے آدمی کبھی مراقبے کے انداز میں سوچے اور غور کرے اور اپنے سیلف کو جانے اور نکھارنے کی کوشش کرے تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ میرے اگر سیلف کے اوپر کی کنڈی اس مچھلی کو پھنسا لے تو پتہ چلے گا۔ اس کے اندر بہت سی کوتاہیاں اور خامیاں موجود ہیں، اور جو میں اگر دور کر دوں گا جیسے کہ بابے نے کیا تھا تو میرا ماحول ٹھیک ہو جائے گا۔ آدمی کو یقین نہیں آتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنا آپ ٹھیک کر لوں اور ارد گرد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے پاس ایک بڑا اچھا کلاک تھا، پرانی وضع کا، میرے ابا جی کا تھا۔ انہوں نے بڑے شوق سے اپنے بچپن میں اپنے باپ سے کہہ کر یا اپنے دادا سے کہہ کر لیا تھا۔ آبنوس کی لکڑی تھی اور لمبی لٹکن جو تھی پینڈولم، اور ہندسے جو تھے وہ رومن ہندسے تھے، جیسے ریلوے اسٹیشنوں پر گھڑیوں میں ہوتے ہیں، بالکل کالی سیاہ سوئی، اور لگا ہوا وہ گھر میں بڑا اچھا اور خوبصورت دکھائی دیتا ہے، اور اس کا ارتعاش جب وہ گھڑیال بجاتا ہے تو دور دور تک اس کی آواز جاتی ہے۔ اچانک اچھا بھلا چلتا چلاتا وہ کلاک ایک دن رک گیا تو مجھے بڑی تشویش ہوئی اور پریشانی ہوئی۔ میں نے اس کو کھول کے اس کا جو لٹکن تھا، اس کا جو پنڈولم تھا، اس کو ہلایا، جو آدمی کیا کرتا ہے، تو وہ چلا۔ تو 7 بجے میں نے ہلایا، 8:15 تک چلا، پھر بند ہو گیا۔ اکثر آپ کو تجربہ ہوا ہوگا۔ پھر مجھے کسی سیانے نے بتایا کہ اس کے اندر کی سوئیاں گھمائیں تو پھر یہ ٹھیک ہوگا۔ تو میں نے پنڈولم کو بھی چلا دیا، سوئیوں کو بھی چھیڑا، وہ بھی چلا، تو بجائے 1 گھنٹہ کے چلنے وہ 2 گھنٹے چل گیا۔ اب سوئیوں کی حرکت سے فرق پڑا لیکن پھر بند ہو گیا۔ تو میں نے اس کو اتار کے بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ مزید کوشش بھی کی۔ یا اللہ یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اس کو پھر میں لے گیا ایک بہت بڑے گھڑی ساز کے پاس جو مال روڈ پر ہے۔ ان کو جا کر میں نے دکھایا۔ انہوں نے دیکھا اور کہا اشفاق صاحب یہ بہت پیچیدہ کلاک ہے اور یہ پرانے زمانے کا ہے، اور اس کی مشینری جو ہے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، میں اسے ٹھیک نہیں کر سکتا۔ مجھے افسوس ہے، آپ اسے ایک تاریخی چیز سمجھیں اور عجائب گھر کا ایک حصہ بنا لیں، یہ چلے گا نہیں، اسے نوادرات سمجھیں۔ میں جب بہت مایوس ہوا اور اس نے میرا اداس چہرہ دیکھا تو اس نے کہا آپ اسے چھوڑ جائیں، میں اسے دیکھوں گا۔
شاید اس میں کوئی ایسی صلاحیت ہو کہ خود ہی مجھے بتا دے اپنی طرف سے، ورنہ میرے پاس کوئی کاغذ نہیں ہے، نہ میرے استاد نے مجھے پڑھایا ہے۔ میں اسے چھوڑ آیا۔ دوسرے دن میں شام کو گیا تو اس کی دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا اور کھٹاکھٹ چل رہا تھا۔ اتنی خوشی ہوئی مجھے تو میں نے کہا ٹھیک ہو گیا؟ کہنے لگا جی ہاں۔ میں نے کہا اب تو نہیں رکے گا؟ کہنے لگا نہیں جی۔ میں نے کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے پیچیدہ ہے۔ ہاں جی پیچیدہ بدستور ہے۔ تو میں نے کہا بڑی مہربانی، بتائیے اس کی کیا اجرت، کتنے پیسے ہوئے؟ کہنے لگا کوئی پیسہ نہیں۔ میں نے کہا کیوں، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اتنا پیچیدہ کلاک آپ نے ٹھیک کیا، اس کی کوئی اجرت نہیں لے رہے؟ کہنے لگا دیکھیے میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، میں نے کھول کے دیکھا تھا تو اس کی گراریوں میں پھوس کھدڑ جھاڑو دینے سے جو اڑتا ہے 25 سالوں کا وہ گرد و غبار سارے پھنسے ہوئے تھے، وہ میں نے صاف کر دیا اور کچھ نہیں کیا۔ حاضرین میں سے بات تو سر اس کی ہے جو دیدہ بینا کی ہے، جو انسان اپنی خامی دیکھ سکے۔ اشفاق صاحب بجا بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن یہ آپ کے ارادے پر منحصر ہے، آیا کہ آپ اپنی اصلاح کرنے کی خواہش رکھتے ہیں یا نہیں۔ میں اتنی عمر کا آپ سب سے بڑا ہوں، آپ سب سے بڑا ہوں عمر میں نے کبھی ایسی خواہش نہیں کی کہ میں تو کہتا ہوں کہ لوگ ٹھیک کریں، لوگ ٹھیک ہو جائیں، میں تو اکثر ہی کہتا ہوں اب جا کے مجھے سمجھ آئی، لیکن اب ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، اب ہم اپنے آپ کو کریکٹ کرنے سے معذور ہوئے ہیں۔ تو جب کلاک چل گیا تو میں نے لگا دیا گھر آ کے، تو میں بیٹھ کے سوچنے لگا کرسی پہ کہ میری ذات کے اندر بھی بڑا کھدڑ پھوس جمع ہوا ہے، اس کی وجہ سے نہیں چل رہا ہوں اور جگہ جگہ رک جاتا ہوں۔ حاضرین میں سے جب ہر بندہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے تو پھر یہ سارا ہو سکتا ہے، اندر کی صفائی ممکن ہے۔ اشفاق صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جب بندہ تہیہ کر لے، اس کو سمجھنے لگ جاتا ہے، بہت سی چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، لیکن میرا تہیہ نہیں بن رہا، ارادہ مضبوط کہ میں نے اب اس کو سیٹ رائٹ کرنا ہے۔ جس طرح ایک جرنیل ہوتا ہے تو وہ بزن کر کے لشکر میں گھس جاتا ہے، وہ ایک ارادہ اور تہیہ ہوتا ہے، ایسا نہیں بنتا۔ حاضرین میں سے مجھے ایک بندے نے کہا میں اچھا ہونا چاہتا ہوں، اندر کی جون سی گرد ہے اس کو صاف کرنا چاہتا ہوں اور مائیت کرنا چاہتا ہوں کسی بزرگ کی، اور میں ڈھونڈ رہا ہوں، تو یہ کہاں تک ٹھیک ہے کہ ڈھونڈنے سے یہ ہوتا ہے یا پہلے تہیہ تو بندہ کرے؟ اشفاق صاحب دیکھیں وہ تو صاحب جو ہیں، میں یہ نہیں کہتا خدا نخواستہ کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا اور وہ بیعت کرنے سے یا کسی آدمی کا ہاتھ پکڑنے سے اپنے آپ کو ٹھیک صحیح کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس ایسا پروگرام پہلے سے موجود ہے جو ٹھیک راستوں پر ان کو لے جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ساری زندگی مجھے کبھی یہ الجھن نہیں ہوئی کہ کلام پاک میں کوئی چیز ایسی پیچیدہ ہو جو سمجھ میں نہ آتی ہو، میں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ میرا دکھ یہ ہے جو چیزیں میری سمجھ میں آ گئی ہیں مجھ سے ان پر عمل نہیں ہوتا، باقی میں دوسری طرف جاتا ہی نہیں۔ مثلا 75 برس سے مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو، اور میری یہ حسرت ہی چلی آ رہی ہے کہ مجھ سے اچھی بات ہو ہی نہیں پاتی۔ غصہ آ جاتا ہے، طبیعت میں انقباض پیدا ہو جاتا ہے اور طرح کا ایک دم کانٹا تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو جب ایک آدمی کا تہیہ ہو جائے کہ میں نے اس راستے سے اس راستے پر جانا ہے تو اللہ پھر اس کو برکت دیتا ہے، اور پھر وہ آدمی جس کی تلاش میں ہوتا ہے وہ ایک دن خود صبح 5 بجے آ کے اس کے دروازے پر دستک دیتا ہے، ڈھونڈنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی۔ تہیہ ہو تو پھر ہوتا ہے، اگر نہ ہو پھر مشکل ہے، پھر آدمی ڈھونڈتا رہتا ہے کہ بتائیں اشفاق صاحب کوئی اچھا سا بابا ہے، کیونکہ ابھی اس کا ارادہ نہیں، اس کا صرف پروگرام یہی پوچھنا ہے کہ نارووال کو گاڑی کب جاتی ہے، کہیں جانا ہے؟ کہے گا میں نے جانا تو نہیں، ایسے ہی پوچھ رہا۔ ہمارے بابے جس کو کہتے ہیں تلاوت الوجود، جب آپ اپنے وجود کی تلاوت شروع کرتے ہیں اور پھر دیکھیں کہ کیا عجیب ٹرم ہے، پھر آپ کو پتہ چلنے لگتا ہے ہم نے تو کبھی نہیں کی، ہم تو اپنے وجود سے ہمیشہ دور رہتے ہیں، اس کو قریب نہیں آنے دیتے۔ آپ کبھی اپنے ساتھ اکیلے بیٹھ کے دیکھیں، 15 منٹ کوٹھری بند کر کے، پتہ ہے قید تنہائی سب سے خوفناک سزا ہوتی ہے۔ اپنے ساتھ بیٹھو گے تو بہت سارے سچ آ کر آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، آدمی چیخ مارتا ہے، بھاگتا ہے۔ یہ بڑے ارادے اور تہیے والوں کا کام ہوتا ہے جو ایسی بات کریں کہ مجھے اپنے اندر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یاد ہے کہ نیپولین اعظم جب فریڈرک کی قبر پر گیا تو اس نے دیکھا کہ فریڈرک کی قبر کے اوپر اس کی تلوار لٹک رہی ہے، بڑی روشنی اس پر پڑ رہی ہے۔ اس نے حکم دیا اپنے جرنیل سے
کہ تلوار کو اتار کر پیرس کے عجائب گھر کی نظر کر دو۔ تو وہ تلوار اتاری گئی اور بعد میں اتار کے نیپولین کے حکم پر اس کو پیرس کے عجائب گھر میں رکھوا دیا گیا۔ بہت بڑے بادشاہ کی یہ تلوار ہے۔ جرنیل نے تلوار اتار کر کہا، جیسا کہ ہم کرتے ہیں خوشامدی انداز میں، کہ سر اگر ایسی تاریخی تلوار مجھ کو ملتی تو میں کبھی اپنے پہلو سے جدا نہ کرتا۔ تو نیپولین نے زور سے اپنی تلوار پر ہاتھ مارا اور کہا، کیا میرے پاس میری تلوار نہیں ہے؟ تو آپ کے پاس آپ کی تلوار ہے، اس لیے جب تک آپ اس تلوار پر ہاتھ مار کے شدت سے نہیں کہیں گے کہ میں اور یہ میری تلوار ہم دونوں ایک ہیں، تو پھر آپ کسی اور طرف نہیں جھانکیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، کیا کبھی ایسا ہوا؟ کیا کبھی ایسا ہو سکے گا؟ میں اسلم صاحب سے، جو ہمارے بہت بڑے شاعر ہیں اور اخبار نویس بھی ہیں ماشاءاللہ، اسلم صاحب کبھی میں اپنے طور پر ایسے سوچتا ہوں کہ ہم لیٹرز ٹو دا ایڈیٹر لکھتے ہیں اور اس میں اکثر و بیشتر شکایات ہوتی ہیں کہ ہمارے ہاں گند کے ڈھیر پڑے ہیں، توجہ نہیں دی کارپوریشن والوں نے، اور حالانکہ ان کے الیکشن بھی ہو گئے اور بالکل بیٹھے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں یہاں سسٹم میں یہ خرابی پیدا ہو گئی ہے، ہمارے ہاں یہاں پر نقل بہت بڑھ گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کیا کبھی آپ کے نہاں خانوں یا آپ کے خیال میں یا آپ کی یادداشت میں کبھی کوئی ایسا خط ٹو ایڈیٹر لکھا گیا ہے؟ محترمی جناب ایڈیٹر صاحب، السلام علیکم۔ ہمارے یہاں پر گندگی کے ڈھیر پچھلے 10 ہفتوں سے پڑے ہیں اور ان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ مہربانی فرما کر اپنے سٹاف میں سے کوئی نیک اور درد مند بندہ بھیجیں جو آ کر ہمارے دلوں کو تبدیل کر دے اور ہم گند اٹھانے والے کے بجائے خود اس کی صفائی کریں۔ میرے خیال میں ایسا لیٹر کوئی چھپا نہیں کہ ہم درد مندی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ خرابی پیدا ہوگی۔ آپ ایسا کریں کہ آپ ہم کو ایسا بندہ بھیج دیں جو ہمارے اندر وہ سویا ہوا جوہر جو ہے اس کو جگا دے، اور پھر ہم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہوں۔ کچھ بھی نہیں ہے یہ امتحان دینا، یہ اسکول میں بیٹھنا، یہ آگے چلنا، یہ صفائی رکھنا۔ اب دیکھیں نا، سرخ بتی پر کھڑے ہونا ہمارے لیے جان کا عذاب بنا رہتا ہے۔ اب ہم چاہیں گے کہ ہم کسی اخبار کے ایڈیٹر کو ضرور خط لکھیں آج کے بعد، کہ مہربانی فرما کر کوئی ایسا آدمی ہمارے درمیان بھیجیں جو ہماری اندر یہ بات پیدا کر دے، جاگزیں کر دے کہ ہم نے سرخ بتی پر کھڑے ہونا ہے۔ بالکل کچھ اسی طرح سے میں کچھ عرض کروں، جیسے کہ بابا جی نے کہا تھا، انبیاء کی تعلیم میں کیا فرق ہے؟ ہم جیسے لوگوں کو جب آپ کے سامنے ہماری کوتاہیاں، خرابیاں آپ کے پاس موجود ہیں، آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن ان کی تعلیم کا اثر کیسا چلا رہا ہے؟ ہم اپنی تمام تر خوبیوں کے باوصف، تمام تر کوتاہیوں کے ہوتے ہوئے جب انبیاء کے بتائے ہوئے حکم پر روزہ رکھ لیتے ہیں تو ہم کبھی غسل خانے میں کوٹڑی میں جا کر کچھ نہیں کھاتے، حالانکہ سپاہی کھڑا ہوتا ہے، نہ ہی وہاں پر گورنمنٹ کا ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی چالان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ گرمیوں کے جب روزے آتے ہیں، پیاس سے مر جاتے ہیں، کھپ جاتے ہیں، بری حالت ہو جاتی ہے۔ غسل خانے میں جا کر 3 مرتبہ نہایا کرتے تھے، لیکن وہاں بڑے مزے سے چلو لگا کر آدمی پانی پی لے، کون دیکھ رہا ہے، کون روک سکتا ہے؟ لیکن نہیں پیتا۔ وہ یہ کہ اندر تبدیل ہوتا ہے۔ لیکن اب جب آتے ہیں، اب جب اندر تبدیل نہیں ہوتا اور ارد گرد تبدیل ہو جاتا ہے، تو بابے کہتے ہیں جب ارد گرد تبدیل ہوتا رہے گا، آپ مرہون منت رہیں گے لوگوں کے، اور آپ کی زندگیوں میں وہ استقامت اور استواری پیدا نہیں ہوگی جو کہ ہوتی ہے۔ تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ آئندہ سے ہم ایسے ہی 1-2 لیٹر ٹو دا ایڈیٹر لکھیں۔ ہاں، ایک رسم پڑنی چاہیے کہ جناب ہم ٹھیک ہونا چاہتے ہیں، جیسا کہ آپ پوچھ رہے تھے کیسے۔ ایک دفعہ کسی بزرگ نے دیکھا کہ بغداد کی دانہ منڈی کے باہر ایک پتھر کے اوپر شیطان بیٹھا رو رہا ہے۔ تو بزرگ بڑے حیران ہوئے، وہ اس کے قریب گئے اور کہنے لگے کہ اے ابلیس، کیا ہے، تو رو رہا ہے؟ اس نے کہا، جی میرا بہت برا حال ہے۔ انہوں نے کہا، نہ بھائی نہ، تو نہ رو، تمہیں تو اتنے کام بگاڑنے ہیں لوگوں کے، اگر تو ہی رونے لگ گیا تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا، بابا جی میرا دکھ۔ انہوں نے کہا، دکھ کیا ہے؟ کہنے لگا، جی میرا دکھ یہ ہے کہ میں اچھا ہونا چاہتا ہوں اور مجھ سے ہوا نہیں جاتا۔ تو یہ تو دکھ ہم سب کا ہے، ہم زور تو لگاتے ہیں، بڑی کمال کی بات کی اس نے کہ ہم اچھے ہونا چاہتے ہیں، ہوا نہیں جاتا۔ چاہیے کہ ہم ہونے کی کوشش تو کریں، یہ خواہش تو کریں کہ ہم اچھے ہو جائیں، تو اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ ہماری بات تو ہوتی رہتی ہے، گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن ہم روئے کبھی نہیں۔ ابلیس ہم سے بہتر تھا کہ سچ مچ رویا، وہ بازی لے گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس گفتگو کے بعد ہم ضرور یہ کوشش کریں گے کہ لوٹ کے اپنی ذات تک، صرف اپنی ذات تک،
کہ ہم اپنا کلاک جو ہے اس کے اندر جو کھدڑ پھوس پھنس گیا ہے اس کو نکالیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ خواتین و حضرات، مہربانی اس پروگرام کو دیکھنے کی۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، ہم سب آپ کے بڑے ممنون ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔